अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं कराची से। गोट स्कीम 33 में इरफान अली वल्द मंसूर हुसैन का प्लाट नंबर A61 55 गज स्टोरी मकान, जिस पर कब्जा करने वाली किरण नवाज नामी औरत, शोहर का नाम मोहम्मद नईम, जो कब्जा करके बैठे हैं, जबकि इस मकान के कंप्लीट कागजात मोहम्मद इरफान के पास मौजूद हैं। मोहम्मद इरफान का कहना है कि ये औरत ब्लैकमेलर है, मेरे ऊपर झूठे मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश की जा रही है। मेरी आला अफसरान से गुजारिश है, SSP ईस्ट, DSP सोहराब गोट टाउन, SHO थाना सचल गोट के इस औरत और उसके शौहर मोहम्मद नईम और इमरान, जो मुझे मौत से मारने की धमकियां देते हैं, कह रहे हैं कि हम आपको ऐसे केस में फंसाएंगे कि सारी ज़िंदगी याद करोगे। मैं IG सिंध, DIG और आला इदारे से अपील करता हूँ कि मुझे और मेरी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। समुंदरी में ओवरलोडिंग के बायस 22 व्हीलर कंटेनर सड़क से गुजरती बिजली की तारों से टकराने से आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1122 और फायर फाइटर की टीमें मौके पर मौजूद। आग के बायस कोई जानी नुकसान ना हुआ, कंटेनर में मौजूद अफराद महफूज रहे। नुकसान का तखमियाना अभी तक नहीं लगाया जा सकता। आग ने रुई की कुछ ही गांठों को अपनी लपेट में लिया। फायर फाइटिंग ने मौके पर पहुंचकर आग को मजीद बढ़ने से रोक लिया। कंटेनर पर करोड़ों रुपए मालियत की रुई कराची से फैसलाबाद जा रही थी। आग लगने का वाकया थाना सिटी के इलाका फैसलाबाद रोड पर पेश आया। मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि 720 मेगावाट के करोड़पन बिजली मंसूबे ने काम शुरू कर दिया। गुज़श्ता हुकूमत के पौने 4 साल में इस मंसूबे पर कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त ना हो सकी। ये CPEC के तहत मुकम्मल होने वाला पन बिजली का पहला मंसूबा है। इसमें मंसूबे में तावन पर चीनी हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आला शहबाज शरीफ का ट्विटर। महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया। सिंध और बलूचिस्तान में कहीं मानसून की और कहीं तूफानी बारिशों का इम्कान है। खैरपुर, सखर, नौशहरा फेरोज, नवाबशाह समेत कई इलाकों में कहीं हल्के और कहीं भारी बादल छाए हुए हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से कल से कराची, हैदराबाद, ठट्ठा समेत तेज़ और तूफानी बारिशों का इम्कान जाहिर किया जाता है। कई इलाके ज़ेरे आब आने का हादसा मुमकिन। मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। और इधर काला शाह काकू के नवाही गांव रतनपुरा के करीब इलेक्ट्रिक पुलों से बिजली की तारें चोरी हुई। 3 रोज़ गुजर गए मगर ना कोई चोर पकड़ा गया और ना ही बिजली बहाल की गई। दर्जनों देहात 3 रोज़ से तारीकी में डूबे हुए हैं। क़यामत खेज़ गर्मी से इलाका मकीनों का जीना मुहाल। बच्चे, बूढ़े, मर्द, ख़वातीन और जानवर पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मुतासरीन का शदीद वावेला और वापटा हुकाम से बिजली की बहाली के लिए पुरजोर अपील। गुज़श्ता रोज़ 3 दिन से नामालूम चोरों ने रात के वक्त रतनपुरा के करीब 2 इलेक्ट्रिक पोलों की तारें चोरी कर लीं, जिसकी वजह से दर्जनों देहात तारीकी में डूबे हैं। इलाका मकीनों के मामलाते ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई। बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द व ख़वातीन क़यामत खेज़ गर्मी में पानी की बूंद बूंद को तरस गए मगर महकमा वापटा ने ताहाल बिजली की सप्लाई बहाल ना की। मुतासरीन का कहना है कि हम मुतअद्दिद बार मुतलका सब डिवीजन लेस्को वापटा रावी रेहान के चक्कर काट चुके हैं और उसके बावजूद बिजली बहाल नहीं की जा रही। उनका मजीद कहना था कि वापटा हुकाम ने संगीन मसला काफ़ी फिलफौर नोटिस ना लिया तो हम इंतहाई रास्त इक़दाम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। खबर है बहावल नगर से। रिश्वतखोर बिल्डिंग इंस्पेक्टर महकमा एंटी करप्शन के खौफ से आपे से बाहर हो गया। होशो हवास खोकर मदई सहाफ़ी के खिलाफ झूठी FIR दर्ज करवा दी। दरख्वास्त वापस लेने के लिए हल्का अहबाब की जानिब से दबाव डालने लगा। जी बिल्कुल। फैसल कॉलोनी के रिहायशी सीनियर सहाफ़ी चौधरी गुलाम शबीर साजिद ने सहाफ़ियों को बताया कि मैंने अपने प्लॉट की तमीर के लिए म्यूनसिपल कमेटी बहावल नगर से नक्शा मंजूर करवाना था। मोहम्मद ज़फ़र बिल्डिंग इंस्पेक्टर, जो कि मेरा मोहल्लेदार है, मुझे पैसे दे दो, मैं आपको नक्शा मंजूर करवा देता हूँ। बाद में मालूम हुआ कि जो रकम उसने बतौर रिश्वत वसूल की वो खुद अकेला ही हड़प कर गया। नक्शा मंजूर ना करवाया। मैंने रकम की वापसी और उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए डायरेक्टर एंटी करप्शन बहावलपुर को दरख्वास्त गुजारी। महकमा एंटी करप्शन के खौफ और दरख्वास्त वापस करवाने की खातिर उसने मेरे खिलाफ झूठे वक़ुए की तामीर बनाकर मेरे खिलाफ झूठी बेबुनियाद मनगढ़ंत FIR दर्ज करवा दी, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मेरी चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी एंड एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया, ज़िला कौंसल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर और दीगर हुकाम बाला से मीडिया के जरिए पुरजोर अपील है मेरे खिलाफ दर्ज होने वाली झूठी FIR खारिज की जाए, ज़फ़र इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खबर है हरुणाबाद से। अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक सिटी नाज़िम
ملک سجاد علوی نے کہا کہ عوام کو ریلیف دینے کے دعوے کرنے والے آج ایک بار پھر عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اقتدار کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ 3.5 سالہ اقتدار میں رہ کر عوام کی زندگیاں اجیرن بنائے رکھیں۔ ان کے قول و فعل کا تضاد کھل کر قوم کے سامنے آ چکا ہے۔ ان کے دورہ اقتدار میں IMF سے کیے گئے معاہدوں کی بدولت پیٹرول مہنگا ہوا، جس کی وجہ سے مہنگائی میں ہوشربا اضافہ ہوا، جو کہ عوام پر بدترین ظلم ہے۔ ان مسلم نون لیگ کی حکومت عوام کو صرف اور صرف ریلیف فراہم کرنے کے لیے آئی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ملک سجاد علوی نے کہا کہ بڑی بڑی صنعتوں پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے تاکہ غریب عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ عوام کو مزید امتحانات میں نہیں ڈال سکتے، اسی لیے وفاقی حکومت فوری طور پر ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنے، عوام کو ریلیف پہنچانے کی سرتوڑ کوششیں کر رہی ہے۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر انشاءاللہ 1 جولائی سے پنجاب کے تحصیل اور ضلع کے سبھی سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی فری فراہمی بھی شروع ہو جائے گی، جو کہ پنجاب حکومت کی طرف سے غریب عوام کو ریلیف پہنچانے کا ایک احسن اقدام ہوگا۔ خبر شامل کرتے ہیں کمبر سے۔ بیورو چیف منظور علی ویگن کی رپورٹ کے مطابق عمران سلیکٹڈ ہوا جس نے نااہل حکومت ملک کی معیشت پہ توجہ نہیں دی۔ مہنگائی بڑھانے کا کارن بھی عمران خان ہے۔ بلاول بھٹو زرداری آنے والے وزیر اعظم ہوگا جو ملک کے مسائلوں سے نکال سکتا ہے۔ چیف سردار خلیل احمد خان ویگن کی صحافیوں کے وفد سے باتیں، جبکہ سٹی پریس کلب ویگن کے صحافیوں محمد بخش خاصخیلی، ساجد موگیری، ضمیر حسین چانڈیو، فتح محمد کروڑو، غلام اکبر چتوئی، آسیہ سومرو اور خالد موگیری من جانب بلدیاتی الیکشن میں کامیابی پہ پھولوں کے ہار پہنائے مبارکباد دی۔ اس موقع پر چیف سردار خلیل احمد خان ویگن نے کہا کہ سابق نااہل وزیر اعظم عمران خان ملک کو کنگال کر دیا۔ بلاول بھٹو زرداری ملک کی معیشت کو بہتری کی طرف لے کر جائے گا۔ ملک میں خوشحالی کا واحد راستہ بلاول بھٹو زرداری ہے جو پاکستان کا آنے والا وزیر اعظم بنے گا۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کا ذمہ دار بھی سلیکٹڈ عمران خان ہے جس نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ سندھ میں ہر جگہ پیپلز پارٹی ہی اکثریت سے کامیاب ہوئی ہے۔ مزید اس نے کہا کہ کوشش کی کہ شہر والوں کی ضروری مسائل حل کروں۔ پہلے بھی چیئرمین بننے پر ٹاؤن کے ہر گاؤں میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے، عوامی جذبے کے تحت کامیاب ہوئے۔ عوام کی محبتوں نے کامیاب کیا اور مخالفوں کی باتوں پر توجہ نہیں دی جائے گی۔ خبر ہے عارف والا سے۔ میاں ذاکر حسین محل کی رپورٹ کے مطابق ڈینگی بخار سے بچنے کے لیے واک مہم کا آغاز۔ ڈینگی بخار سے بچنے کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے آگاہی مہم واک، جس کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر میاں اظہر طارق بٹو، تحصیلدار چودھری غضنفر نوید، MS ڈاکٹر رؤف علوی، چلڈرن اسپیشلسٹ ڈاکٹر انصر یوسف جویا اور ڈاکٹر عثمان شاہ نے کرتے ہوئے عوام میں پمفلٹ تقسیم کیے۔ پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح عارف والا میں بھی محکمہ صحت کی جانب سے سلوگن کے ساتھ گھبرانے کی نہیں، احتیاط کی ضرورت ہے، ڈینگی سے محفوظ معاشرے کے لیے ایک واک کا اہتمام، جس کا آغاز بلدیہ چوک سے کیا گیا۔ واک میں محکمہ صحت، محکمہ ریونیو، بلدیہ دیگرز نے شرکت کی۔ اس موقع پر عوام میں شعور بیدار کرنے کے لیے پمفلٹ تقسیم کیے گئے، جس پر ڈینگی بخار سے بچنے اور ہونے کی صورت میں ہدایت جاری کی گئی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر میاں اظہر طارق بٹو، ڈاکٹر رؤف علوی اور ڈاکٹر انصر یوسف جویا نے جگہ کو عوامی اور ڈینگی بخار سے بچانے اور پیاروں کو اس مرض سے بچانے کے متعلق خطاب بھی کیا۔ خبر ہے ساہیوال سے۔ بیورو چیف چودھری محمد امجد کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد خضر افضال چودھری کی ہدایت پر اسپیشل مجسٹریٹس کی طرف سے پرائس چیکنگ کا عمل جاری۔ اس سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر سولت حیات بٹو نے گرلز کالج روڈ پر مختلف کریانہ شاپس اور مارکیٹوں کا دورہ کیا، اشیاء صرف کی قیمتوں کا جائزہ لیا۔ DC کاؤنٹر میں خلاف ورزیوں پر سٹی مارٹ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اسے فوری سیل کر دیا۔ کہا کہ صارفین کے حقوق کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا اور کسی کو عام آدمی کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ ناجائز منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ ایسے عناصر سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ لودھراں سے غلام مرتضیٰ پرہیار کی رپورٹ کے مطابق لودھراں میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر ضلع بھر میں انسداد ڈینگی ڈے بھرپور انداز میں منایا جا رہا ہے۔ ADCR عذوبہ عظیم تمام سرکاری محکموں کے افسران انسداد ڈینگی ڈے کے موقع پر مسلسل سرگرم عمل ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عذوبہ عظیم ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عذوبہ عظیم کا انسداد ڈینگی ڈے کے حوالے سے منعقدہ مرکزی سیمینار سے خطاب۔ ڈینگی ڈے منانے کا مقصد عوام کو ڈینگی سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر بارے آگاہی دینا ہے۔ بچاؤ کا بہترین حل احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد ہے۔ ڈینگی مچھر کی پرورش گاہوں کی تلفی ضروری ہے۔ عوام اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ کرونا وائرس سے احتیاطی تدابیر اپنا کر بآسانی نپٹا جا سکتا ہے۔ ڈینگی سے خوفزدہ ہونے کی بجائے ڈینگی سے بچاؤ کے لیے
احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے۔ ڈینگی کے مکمل تدارک کے لیے معاشرے کے تمام طبقات کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ عوام کے تعاون کے بغیر ناممکن ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عزوبہ عظیم نے کہا کہ عوام کو چاہیے کہ اپنے ارد گرد پانی کو جمع نہ ہونے دیا جائے۔ رخ کرتے ہیں گوجرانوالہ کا۔ بیورو چیف علی عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق گوجرانوالہ سمیت پنجاب بھر میں آج 2 جولائی کو ڈینگی سے آگاہی کے دن کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ گوجرانوالہ میں ڈپٹی کمشنر دفتر سے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس تک ریلی نکالی گئی۔ ڈپٹی کمشنر سائرہ عمر اور تمام محکموں کے ملازمین ریلی میں شریک ہوئے۔ ریلی کی قیادت ڈپٹی کمشنر سائرہ عمر نے کی۔ ریلی کے اختتام پر ڈپٹی کمشنر نے شہریوں میں پمفلٹ بھی تقسیم کیے۔ ڈینگی سے آگاہی کے لیے ایک خصوصی ٹرک بھی تیار کیا گیا۔ محکمہ صحت کا خصوصی ٹرک شہر میں آگاہی مہم چلائے گا۔ شہریوں کو ڈینگی سے بچنے کی احتیاطی تدابیر سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ سرکاری محکموں میں آج ڈینگی سے آگاہی کے سیمینار ہوں گے۔ تمام محکموں کے سربراہان اپنے دفتر کی چھت اور لان کی خود انسپیکشن کریں گے۔ سرکاری محکموں کے سربراہان کو انسپیکشن کے بعد ڈینگی کلیئرنس سرٹیفکیٹ بھی جمع کروانا ہوگا۔ شورکوٹ یونین کونسل قائم بھروانا ڈپٹی کمشنر احمد کمال کے حکم پر اینٹی ڈینگی مہم کے حوالے سے آگاہی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر یونین کونسل قائم بھروانا کے سٹاف سمیت کمیونٹی کے لوگ بچوں کی کافی تعداد موجود تھی۔ سیکرٹری یونین کونسل قائم بھروانا چودھری امجد علی سندو فقیر زادہ، طارق محمود حسن شیرازی، میاں محمد حسین کاٹیا، پنجاب پولیس ASI علادتہ اور چودھری محمد شہباز جٹ صدر انصاف یوتھ ونگ شورکوٹ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈینگی بخار ایک خاص قسم کے مادہ مچھر ایڈیس ایجیپٹی کے کاٹنے سے پھیلتا ہے اور اس سے بچاؤ کا واحد حل احتیاطی تدابیر ہے۔ ڈینگی مچھر صاف کھڑے پانی، فرنیچر اور پردوں کے پیچھے چھتوں اور پودوں میں رکھے ہوئے پانی میں پرورش پاتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔ گھروں، دکانوں، اسکولوں اور دفاتر میں صفائی کر کے مچھر مار ادویات کا سپرے کریں۔ روم کولر کو پانی روزانہ تبدیل کریں اور جب کولر استعمال میں نہ ہو تو پانی خشک کر دیں۔ سیشن کے آخر میں لوگوں میں پمفلٹ تقسیم کیے جس میں ڈینگی مچھر کے حوالے سے احتیاطی تدابیر درج۔ اور ادھر جھنگ میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر ضلع جھنگ میں بھی ڈینگی ڈے بھرپور انداز میں منایا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر احمد کمال مان کی زیر صدارت تمام ڈپارٹمنٹس کی میٹنگ۔ انسداد ڈینگی کے حوالے سے اقدامات کرنے کی ہدایت جاری۔ ڈینگی ڈے پر ڈی آفس سے آگاہی واک کا اہتمام بھی کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر احمد کمال مان نے ڈینگی آگاہی واک کی قیادت کی۔ آگاہی واک میں CEOs ہیلتھ سمیت تمام محکموں کے افسران نے بھی شرکت کی۔ واک کے شرکا نے ڈینگی آگاہی پینافلیکس بینرز بھی اٹھا رکھے تھے۔ ڈینگی خاتمے کے لیے ڈینگی مچھر کے ساتھ اس کے لاروا کی تلفی بھی ضروری ہے۔ شہری گھروں، دفاتر، دکانوں سمیت تمام جگہوں کی صفائی کو یقینی بنائیں۔ پانی جمع نہ ہونے دیا جائے۔ ماحول کو صاف ستھرا رکھا جائے اور خشک رکھا جائے۔ ہفتے میں 2 بار گھروں، محلوں کی صفائی ضرور کی جائے۔ رخ کرتے ہیں تحصیل کوٹ چٹا کا۔ غلام شبیر لاشاری کی رپورٹ کے مطابق چوٹی زری میں ڈینگی کے بارے میں آگاہی مہم میں واک کروائی گئی۔ RHC ہسپتال میڈیکل آفیسر چوٹی زیری، سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کھوسا اور ڈاکٹر محمد جمال بزدار، ڈاکٹر محمد ابراہیم بزدار، ڈاکٹر اللہ بچایا کھوسا، ڈاکٹر محمد سلیمان خان رمدانی، ڈاکٹر نادر حسین رمدانی، ڈاکٹر مختار، ڈاکٹر عدنان کریم، ڈاکٹر عبداللہ ریاض، ڈاکٹر احمد ماس، ملک شاہد ببر، ڈاکٹر جان محمد خان، ڈاکٹر محمد ندیم بزدار اور تمام لیڈیز ہیلتھ ورکرز نے اس واک میں شرکت کی۔ سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ نے کہا کہ برسات کا موسم شروع ہونے والا ہے جس سے ڈینگی مچھر کی افزائش میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو پاکستانی ہونے کے ناطے چاہیے کہ ہم اپنے فرائض کو پورا کریں تاکہ سینکڑوں افراد کی جانیں محفوظ ہو سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کے ارد گرد پانی کھڑا نہ ہونے دیں، جتنا ہو سکے ماحول کو صاف رکھیں اور ڈینگی سے بچاؤ کے لیے مچھردانی کا استعمال کریں۔ آخر میں دعا بھی کروائی گئی کہ اللہ تعالی ہم سب کو ڈینگی وائرس سے محفوظ رکھے، آمین۔ خبر ہے شیخ پورہ سے۔ تحریک لبیک پاکستان کے PP 140 کے ضمنی انتخابات میں نامزد امیدوار حاجی جاوید اقبال آف جھنگیاوالا نے کہا کہ ضمنی الیکشن میں TLP فتح یاب ہوگی۔ قوم لٹیروں، مفاد پرستوں اور نااہلوں کو مسترد کر دے گی۔ ہم ملک میں قرآن و سنت کی بالادستی چاہتے ہیں۔ یہاں وہ نظام ہے جو ہمیں درپیش مسائل سے نجات دلانے سمیت ہماری دنیاوی آخری کامیابیوں کا ضامن ہے۔ ملک میں اغیار کا نظام رائج کرنے والا، اسلام کے نام پر بننے والے ملک خداداد پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں، نہ ہی انہیں پاکستان کی بقا و استحکام کا کوئی احساس ہے۔ برسر اقتدار رہنے والی سیاسی جماعتوں نے قوم کو گزشتہ 70 سالوں میں کچھ نہیں دیا، اب قوم بھی انہیں ووٹ نہیں دے گی۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو تخت پر لانے کی جدوجہد کرنے والی جماعت TLP کے امیدواروں کو فتح یاب کرے گی۔
تاکہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک اسلامی جمہوری و فلاحی ریاست بنایا جا سکے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ٹی ایل پی کے عہدیداروں، کارکنان سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ حاجی جاوید اقبال نے کہا کہ اسلامی نظام معیشت سود کی ممانعت کرتا ہے۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے۔ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے کہا کہ وفاقی حکومت معیشت کی بہتری کے لیے تمام صلاحیتیں بروئے کار لا رہی ہے۔ ملک جلد معاشی بحران سے باہر نکل آئے گا، عوام کو ریلیف ملے گا۔ نون لیگ ہی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو عوام کی بلا رنگ و نسل خدمت پر یقین رکھتی ہے۔ پارٹی جو ابھی برسر اقتدار آئی تو ملک بھر میں یکساں بنیادوں پر ترقیاتی کام کروائے گئے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے کے بعد سے اب تک ایک لمحہ ضائع نہیں کیا۔ وہ دن رات ملک کی ترقی، عوامی خوشحالی کی خاطر سرگرم عمل ہیں۔ ان کی کاوشوں کے ثمرات عوام میں منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ خوشحالی قوم کا مقدر بنے گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جنڈیالہ روڈ پر پارٹی آفس کے افتتاحی تقریب سمیت گھنگ روڈ، یونائٹڈ پارک، بھکی روڈ، ڈیرہ سیٹھ معراج الدین اور ارائیاں والا روڈ پر کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیا، جن میں حاجی محمد نواز، وفاقی پارلیمانی سیکرٹری سردار عرفان ڈوگر، رانا خلیل احمد گادی، حاجی طارق محمود ڈوگر، شاہ جہان لودھی، حاجی قمر اقبال ڈار، جہاں زیب خان مقصود گردور، بینش قمر ڈار، رانا جمیل احمد گادی، حاجی عباس رانا، عمران سکندر چودھری، محمود اختر گرایا، سابق ٹکٹ ہولڈر چودھری یاسر اقبال گجر، وفاقی وزیر تعلیم کے میڈیا کوارڈینیٹر ندیم صادق گرایا، ذیشان شوکت ڈوگر، نوید بگا ڈوگر، عامر ندیم بھٹی، شیخ عابد انجینئر، حاجی معراج الدین، حافظ خالد نواز ٹیپو اور دیگر بھی شامل تھے۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے۔ جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس کے صوبائی صدر ممتاز مذہبی اسکالر حافظ محمد قسیم شیخ پوری نے کہا کہ حج تمام عبادتوں، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور قربانی کا جامعہ اور مالی جسمانی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ حج کی فرضیت قطعی ہے، اس کی فرضیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ حج کی ادائیگی کے لیے 7 شرط ہے۔ حج کے فرض ہونے کے لیے زادارہ کی مقدار کھانے پینے کا انتظام اس قدر ہو کہ جا کر واپس آنے تک عزم کے لیے کافی ہو، اور یہ واپسی کے وقت تک اہل و عیال کے خرچے کے علاوہ ہونا چاہیے، جبکہ راستے کا امن بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر حج کی ادائیگی لازم نہیں ہوتی۔ قرآن شریف کی مختلف صورتوں اور احادیث میں مکہ معظمہ، بیت اللہ شریف کی فضیلت اور حج و عمرے کی مختلف افعال و احکام کا بیان آیا ہے۔ حج کے ظاہری عبادات اور ریاضات کے علاوہ باطنی خوبیاں بھی ہیں، جیسے ایک صف میں آ جانا، تمثیل اجتماعیت اور یکسانیت کی اس قدر زندہ مثال کسی قوم و مذہب میں تھی نہ صبح قیامت تک آئے گی۔ ہمیں اجتماعیت کتنے بڑے درس کو اپنی زندگی میں اتار کر اسے عملی جامہ پہنانا چاہیے۔ کہا کہ مدینہ منورہ کائنات کا وہ نگینہ ہے جہاں ہر لمحہ آسمان سے رحمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر دل نواز کے رہنے والوں کا ادب و احترام بھی آپ کی نسبت و تعلق کی وجہ سے لازم ہے، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان سمٹ کر مدینہ طیبہ میں اس طرح داخل ہو جائے گا جیسے سانپ اپنے بل میں داخل ہوتا ہے۔ جبکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے مدینے میں مرنے کی طاقت رکھتا ہو وہ ایسا کرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اللہ کے سامنے اس کی شہادت دوں گا۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما، ٹکٹ ہولڈر، صوبائی اسمبلی ملک اشتیاق احمد ڈوگر نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور پاکستان کو درپیش بحرانوں سے نکال کر دم لیں گے۔ پاکستان جلد مسائل کے بھنور سے نکل کر خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ انشاءاللہ مہنگائی، بے روزگاری جیسے مسائل پر بھی قابو پا لیا جائے گا۔ ملک کی معیشت مشکل وقت سے گزر رہی ہے، مگر موجودہ حکومت معاشی ترقی کی راہ کی ہموار کرے گی۔ روزگار کے مواقع بڑھیں گے، غریب عوام کی محرومیوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اتحادی حکومت عوام کو ریلیف دینے کی خاطر برسر پیکار ہے۔ حکومت ملک کی معیشت میں بہتری لانے کے لیے مربوط روڈ میپ مرتب کیے جا رہے ہیں، جس کے تحت ہنگامی بنیادوں پر معاشی اصلاحات لائی جا رہی ہیں، جن سے معیشت پھلے پھولے گی اور مہنگائی میں واضح کمی آئے گی۔ مہنگائی میں کمی حکومت کی اولین ترجیح ہے، جس کی خاطر ہر سطح پر مؤثر مربوط اقدامات اٹھائے گئے۔ سابق حکمرانوں کی نااہلی کے باعث ملک شدید بحرانوں کی زد میں ہے، جن سے نجات کے لیے اتحادی حکومت دن رات ایک کیے ہوئے ہے۔ مہنگائی میں اضافہ بھی پی ٹی آئی کے دور اقتدار کے وہ اقدامات ہیں جن سے معیشت کا دھڑن تختہ ہوا۔ موجودہ حکومت عوام کو مسائل کی دلدل سے نکال کر ہی دم لے گی۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے۔ انصاف ویلفیئر ونگ کے سٹی ضلعی صدر ڈاکٹر محمد اسلم خان شیروانی نے کہا
کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مزید اضافہ حکومت کا ظالمانہ اقدام ہے جسے عوام نے مسترد کر دیا۔ حکمرانوں کو یہ عوام دشمن اقدام واپس لینا ہوگا۔ پی ٹی آئی عوامی حقوق کے تحفظ کی خاطر سرگرم عمل ہے۔ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے اور حکمرانوں کو ان کے عوام دشمن اقدامات پر بے نقاب کرتے رہیں گے۔ شہباز سپیڈ نے ملکی معیشت کو ریورس گیئر لگا دیا۔ حکمرانوں کو عوامی محرومیوں اور ملک کی خودداری کا کوئی احساس نہیں۔ امپورٹڈ حکومت نے پہلے ہی پیٹرول 84% اور ڈیزل کی قیمت 56% بڑھا دی، اوپر سے مزید نرخ بڑھا کر عوام کی مشکلات میں شدید اضافہ کر دیا۔ کہا کہ نون لیگ اور پی پی نے پاکستان پر تاریخی قرضے چڑھائے اور پاکستان کا خزانہ لوٹ کر اپنی تجوریاں بھریں۔ ملک کو کنگال اور عوام کو بدحال کرنے والی دونوں جماعتیں اب متحد ہو کر لوٹ مار کر رہی ہیں۔ کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت ملک کی معیشت کو ٹھیک سمت میں لے جا رہی تھی جس پر بیرونی سازش کے تحت شب و خون مارا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔